अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है, शुक्र है और एहसान है कि हम लोग मुसलमान हैं। ऐसे दीन को हम मानते हैं जो दीन तमाम अदियान के मुकाबले में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर और सबसे उम्दा है। लेकिन सिर्फ हमारा मुसलमान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने दीन की बातों पर अमल करें। हमारे दीन की बातें कहाँ पर है? कुरान और अहादीस में है, और ये दोनों किताबें अरबी ज़बान में है। इसीलिए हमारे लिए अरबी ज़बान का सीखना भी बहुत अहमियत रखता है। अरबी ज़बान अगर हम चाहें सीखें तो कैसे सीख सकते हैं? उसके लिए हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम ने किताबें लिखी हैं। नहव की किताबें हैं, सर्फ की किताबें हैं, और ऐसे ही लुगात की किताबें हैं, और अरबी अदब की किताबें हैं। उनके सहारे हम अरबी ज़बान सीख सकते हैं और कुरान पाक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अहादीस को भी हम समझ सकते हैं, और अरबी ज़बान में हम दूसरों से गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अरबी ज़बान में किसी को कुछ लिखना चाहें तो वो भी हमसे मुमकिन है, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अरबी ज़बान को सीखने के लिए जो ज़राए हैं उनको हमें अपनाना पड़ेगा। नहव की किताबें, सर्फ की किताबें, लुगात की किताबें, अरबी अदब की किताबें, इन किताबों को हमें बहुत मेहनत से पढ़ना है और दिल में नीयत हो कि हमें किसी न किसी तरह से अरबी सीखना है। ये जो आपकी किताब है अमीरुन नहव, इस किताब में आप लोग अरबी ज़बान से मुतालिक उसके क़वाइद पढ़ेंगे कि किस कलेमा में कौन सी हरकत देनी है, कहाँ पर रफ़ा देना है, कहाँ नसब देना है, कहाँ हमें जर देना है। इसी तरह से किस कलेमा में हमें हरकत देना है, किस में नहीं देना है, और कलेमात को अगर हम आपस में मिलाना चाहें तो कैसे मिला सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप नहव की किताब में पढ़ेंगे। आपके क्लास यानी मुतवस्सिता ऊला में नहव की किताब है अमीरुन नहव। अमीरुन नहव आप इस दर्स में पढ़ेंगे और मैं आपको अमीरुन नहव पढ़ाता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आज के दर्स में, चूँकि ये हमारा पहला दर्स है, बिल्कुल शुरू से हम पढ़ेंगे, और ये सफ़ा नंबर 3 है, यहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 3 में देखिए आप सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हम्द है। हम्द के बाद दूसरी लाइन में बयान किया गया है, अम्मा बाद के बाद लफ्ज़ की तारीफ़ बताई गई है कि जानना चाहिए कि आदमी के मुंह से जो बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहा जाता है। यानी हम और आप इंसान हैं, आदमी हैं, हमारे मुंह से जो बोली निकलती है, हम जो बात करते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज़ कहा जाता है। उसकी तारीफ़ लफ्ज़ है, उसको हम लफ्ज़ कह सकते हैं। चाहे कोई भी बात हमारी ज़बान से निकले, अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी ज़बान में हो, अरबी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, किसी देहाती में हो, किसी भी ज़बान में हो, उसका माना समझ में आए या ना आए, हर निकलने वाली बात को लफ्ज़ कहा जाएगा। मिसाल के तौर से मैंने कहा कलम, किताब, कॉपी, तो ये सब बातें चूँकि मेरी ज़बान से निकल रही हैं, इन तमाम बातों को लफ्ज़ कहा जाएगा। तो इंसान के मुंह से जो भी बात निकलती है उसको लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ की किताब में 2 किस्में बताई गई है कि लफ्ज़ 2 तरह से होता है। लफ्ज़ की 2 किस्में, क्या क्या 2 किस्में हैं? ये 2 किस्में हैं लफ्ज़ की। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौज़ू और मुहमल। लफ्ज़ की ये 2 किस्में हैं, लफ्ज़ मौज़ू और लफ्ज़ मुहमल। आपकी किताब में ऊपर में मुहमल दिया हुआ है और नीचे मौज़ू है, लेकिन हम मुहमल को समझने से पहले मौज़ू समझ लेते हैं ताकि मुहमल समझना हमारे लिए आसान हो। मौज़ू किसको कहा जाता है? किताब में तारीफ़ दी गई है कि ऐसा लफ्ज़ जो बामाना हो, इंसान के मुंह से बात निकले, लफ्ज़ तो हो लेकिन वो बामाना हो, माना वाला हो, माना खेज़ हो, बेमाना ना हो, बोलते ही मतलब समझ में आएगा हाँ ये फला चीज़ है, तो उसको लफ्ज़ कहा जाता है। जैसे मैंने कहा घर, तो सुनते ही इंसान को समझ में आ जाता है कि घर क्या चीज़ है। या मैंने कहा दरख्त, सुनते ही समझ में आ जाता है कि दरख्त क्या है। मैंने कहा गाड़ी, सुनते ही समझ में आ जाता है कि गाड़ी कौन सी चीज़ होती है। तो अगर ऐसा लफ्ज़ हो जो बामाना हो, माना वाला हो, तो उसको मौज़ू कहा जाता है। लेकिन अगर बामाना ना हो तो फिर ऐसी सूरत में उसको मौज़ू नहीं कहा जाएगा बल्कि मुहम्मल कहा जाएगा। ये मुहम्मल है दूसरी किस्म में। ऐसा लफ्ज़ जो बेमाना हो,
جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، اس کو محمل کہا جائے گا۔ اس کی مثال جیسے ہے دیسن، یہ دیس جو ہے وہ زید کا الٹا ہے۔ زید کیا ہے؟ انسان کا نام ہے، یہ موضوع ہے، اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دیس اسی زید کا الٹا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا دیسن محمل ہو جائے گا۔ ایسے ہی جسکن، جسکن کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی ہے، اس لیے وہ بھی محمل ہوگا۔ شاپی، ہم کاپی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، شاپی، کاپی، شاپی، تو کاپی تو موضوع ہے، لیکن کاپی کے ساتھ جو شاپی کہہ دیتے ہیں وہ شاپی محمل ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم اور بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، کھانا کے ساتھ وانا استعمال کرتے ہیں تو وانا محمل ہے۔ ایسے ہی ہم استعمال کرتے ہیں روٹی کے ساتھ ووٹی، تو ووٹی محمل ہے، اور بھی اس طرح سے ہم استعمال کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، تو وہ محمل ہے۔ یہاں پر محمل کی 3 مثالیں دی گئی ہیں، آپ بھی اپنے اعتبار سے مثالیں تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ یہ محمل کی مثال ہے اور یہ موضوع کی مثال ہے۔ موضوع کی مثال یہاں پر وہ دی گئی ہے کتاب اور قلم۔ کتاب ایسی چیز جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کو کتاب کہا جاتا ہے، اور قلم ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے لکھا جاتا ہے۔ تو دونوں معنی والا لفظ ہے، کتاب بھی معنی ہے، معنی والا ہے، اور قلم بھی معنی ہے، معنی والا ہے، تو دونوں موضوع کی مثالیں ہو جائے گی۔ تو اب تک آپ نے لفظ کی 2 قسمیں موضوع اور محمل پڑھا کہ لفظ موضوع ایسا لفظ ہوتا ہے جو با معنی ہوتا ہے، معنی والا ہوتا ہے، اور لفظ محمل ایسا لفظ ہوتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ مثالیں اپنے اعتبار سے بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لفظ موضوع کی قسمیں۔ لفظ موضوع یعنی ایسا لفظ جو با معنی ہوتا ہے، معنی والا ہوتا ہے، وہ بھی 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب۔ نمبر 1 پہ مفرد ہے اور نمبر 2 پہ مرکب ہے۔ آپ کی کتاب میں بالکل سب سے نیچے والی لائن میں آپ کو دکھے گا مرکب، نمبر 2 مرکب۔ مفرد کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا لفظ جو ایک معنی کو ادا کرے، ایسا لفظ جو اکیلے معنی کو ادا کرے، 2 یا 2 سے زیادہ معنی کو ادا نہ کرے بلکہ ایک ہی معنی کو ادا کرے، اسی کو مفرد کہا جاتا ہے۔ جیسے قلم، کتنے معنی کو ادا کر رہا ہے؟ ایک معنی کو ادا کر رہا ہے۔ قلم کا معنی قلم، اس کے آگے بھی کوئی چیز نہیں ہے اور پیچھے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی میں نے کہا کتابن، کتابن بھی ایک معنی کو ادا کر رہا ہے، نہ تو ہم اس سے پہلے کچھ بول رہے ہیں نہ ہی اس کے بعد کچھ بول رہے ہیں، تو کتابن بھی مفرد ہے اور قلمن بھی مفرد ہے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، اکیلے ہیں۔ تو کوئی بھی لفظ جو ایک معنی کو ادا کرے، اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ جڑا ہوا نہ ہو، تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے، اور مفرد ہی کا ایک دوسرا نام ہے کلمہ۔ کلمہ لام کے زیر کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کلمہ یہی فصیح لغت ہے۔ کلمہ، کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں بعض لوگ اور دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم کلمہ کہیں لام پر زیر دے کر کے۔ تو مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ، اور کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی کو ادا کرتا ہے، معنی والا ہوتا ہے، اور اس میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، جو مفرد ہے وہی کلمہ ہے۔ مرکب کیا ہے؟ مرکب ایسا لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے ملے ہوئے ہوں، الفاظ سے ملے ہوئے ہوں۔ مرکب جو ہوتا ہے وہ مفرد کا الٹا ہوتا ہے۔ مفرد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لیکن مرکب میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ مرکب ہوتا ہے۔ مرکب سے متعلق ہم بعد میں پڑھیں گے۔ مفرد کا یہ الٹا ہوتا ہے۔ اب آگے کتاب میں کلمہ اور مفرد دونوں ایک ہی چیز ہے، اسی کلمہ کی قسمیں بتائی گئی ہیں کہ کلمہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا قسمیں ہیں؟ 3: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اسم کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم کا معنی نام ہوتا ہے، کوئی بھی نام ہو، کسی بھی زبان میں ہو، کوئی بھی نام ہو، مرد کا نام ہو، عورت کا نام ہو، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ یہ تو اسم کا معنی ہے۔ اسم کی تعریف آپ کی کتاب میں کچھ اور دی گئی ہے۔ کیا تعریف ہے؟ اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود ادا کرے، خود بتائے، اور تینوں زمانوں، ماضی، حال اور مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یعنی ایسا کلمہ جو معنی والا تو ہو لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے، کوئی زمانہ نہیں، نہ تو گزرا ہوا زمانہ، نہ موجودہ زمانہ اور نہ ہی آنے والا زمانہ، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اس کو اس میں کہا جائے گا۔ اس کی مثال جیسے قلم، قلم کا معنی ہے
لکھنے کی چیز جسے ہم لکھا کرتے ہیں۔ تو قلم کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، معنی والا لفظ ہے، وہ اپنا معنی خود ادا کر رہا ہے کہ قلم کیا چیز ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ آپ کی کتاب میں مثال دی گئی ہے الرجل، الرجل کا معنی ہے آدمی، آدمی سنتے ہی معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی کیا چیز ہے، معنی والا لفظ تو ہے رجل آدمی، لیکن آدمی میں کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ تو موجودہ زمانہ ہے، نہ گزرا ہوا زمانہ ہے، اور نہ ہی آئندہ زمانہ ہے۔ تو ایسا لفظ جس میں معنی تو سمجھ میں آ رہا ہو لیکن زمانہ نہ پایا جاتا ہو تو اس کو اس میں کہا جائے گا۔ مثال اس کی جیسے الرجل آدمی، الولد لڑکا، البنت لڑکی، کتاب کتاب، قلم قلم، کراسۃ کاپی، البیت گھر، المدرسۃ مدرسہ، المسجد مسجد۔ ان سب کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ان میں سے کسی میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم فعل پر۔ فعل کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسے فعل کا معنی ہوتا ہے کام، فعل کا معنی کام ہوتا ہے۔ فعل کی تعریف جو دی گئی ہے آپ کی کتاب میں وہ یہ کہ ایسا لفظ جو اپنے معنی کو خود ادا کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی فعل میں اس میں کا تھوڑا سا الٹا ہوتا ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، معنی اس میں بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی اپنا معنی خود بتاتا ہے اور فعل بھی اپنا معنی خود بتاتا ہے، دونوں میں معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں کہ اس میں زمانہ نہیں اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے کتاب میں دی گئی ہے ضربہ، ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، اس میں معنی سمجھ میں آ رہا ہے، سنتے ہی انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے ضربہ اس نے مارا، یہ بہت ایسا کام ہوا ہے، مارنے کا کام ہوا ہے، تو اس میں معنی سمجھ میں آ رہا ہے ضربہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو زمانہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے مارا یعنی گزشتہ زمانے میں مارا ہے۔ تو دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک تو معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور زمانہ بھی موجود ہے، لہٰذا ضربہ کو ہم فعل کہیں گے۔ ہر وہ کلمہ جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، معنی بھی ہو اور زمانہ بھی پایا جائے، ہر ایک کو ہم فعل کہیں گے۔ ضربہ کے علاوہ اور بھی مثالیں آپ آسانی کے لیے سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ضربہ چونکہ مارنے والی بات ہے سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے آپ کے لیے آسان لفظ ہے اکلا، یہ زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اکلا کا معنی کھایا، اکلا میں بھی دیکھیے معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس نے کھایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، اس نے کھایا یعنی یہ کام جو کھانے کا کام ہوا ہے پہلے ہوا ہے۔ ایسے ہی ینصر، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس میں بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس میں موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ دونوں زمانہ موجود ہے، پایا جا رہا ہے، لہٰذا ینصر کو بھی ہم فعل کہیں گے اور اکلا کو بھی فعل کہیں گے، ضربہ کو بھی فعل کہیں گے۔ اس کے علاوہ مثالیں ہیں نصرہ، سمع، قتل، دخل، شرب وغیرہ وغیرہ، یہ سب افعال کی مثالیں ہیں۔ تو فعل میں بتایا گیا کہ یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے اور زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے اس میں، اور فعل میں زمانہ۔ حرف جو ہوتا ہے وہ ان دونوں سے بالکل الگ ہوتا ہے، نہ تو فعل ہوتا ہے اور نہ اسم ہوتا ہے، نہ تو فعل کی طرح سے ہوتا ہے نہ ہی اسم کی طرح سے ہوتا ہے۔ ایسے حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا ہے جب تک کہ اسے دوسرے کلمات کے ساتھ ملایا یا جوڑا نہ جائے، بالکل ان دونوں سے الگ ہے۔ ان دونوں میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں اپنا معنی خود بتاتا ہے، فعل بھی اپنا معنی خود بتاتا ہے، لیکن حرف کیا کرے گا؟ اپنا معنی خود نہیں بتائے گا جب تک کہ اس کو دوسرے کلمات سے نہ جوڑا جائے۔ ہاں اگر ہم اسی کلمہ کو، حرف کو اگر کسی اور کلمہ سے ملائیں گے، جوڑیں گے تو پھر معنی سمجھ میں آئے گا۔ مثال اس کی جیسے ہے من، من کا معنی ہوتا ہے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سے اگر کہیں کسی سے آپ سے کتنوں بھی کہہ لیں، سننے والے کو سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے ہم نے قلم کہا تھا، معنی ترنت سمجھ میں آ گیا تھا کہ قلم کیا چیز ہے۔ ہم نے کہا تھا کتاب، معنی ترنت سمجھ میں آ گیا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے۔ ایسے ہی ہم نے کہا تھا مسجد، ترنت سمجھ میں آ گیا تھا۔ ضربہ کہا تھا، معنی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اکلا کہا تھا، معنی سمجھ میں آ گیا تھا۔ لیکن حرف میں من سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ معنی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ معنی الا کا معنی ہوتا ہے تک اگر آپ کسی سے کہیں تک، کتنوں بھی کہہ لیں تک کتنوں بھی کہیں، لیکن سننے والے کو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی الا کا معنی ہوتا ہے پر، یہ بھی حرف ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے کہیں
پر تو اس کا بھی معنی کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو نہ تو تک سے معنی سمجھ میں آتا ہے، نہ سے معنی سمجھ میں آتا ہے، نہ ہی پر سے معنی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر انہی کلمات کو اگر آپ دوسرے کلمات سے جوڑیں گے، ملائیں گے اور کہیں گے جیسے علی السطح چھت پر، علی الطاولۃ میز پر، یہاں پر معنی سمجھ میں آ رہا ہے. یا اگر من البیت گھر سے، من المسجد مسجد سے، یہاں پر بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے. الی دہلی دہلی تک، الی بنارس بنارس تک، تو اس کا بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے. تو حرف کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنا معنی یہ خود نہیں بتاتا ہے جب تک کہ اسے دوسرے کلمہ سے ملایا نہیں جاتا ہے، جوڑا نہیں جاتا ہے. کتاب میں آپ کی مثال دی گئی ہے من و الی، من بنارس الی دہلی، بنارس سے دہلی تک. بنارس کیا ہے؟ یہ وارانسی کا پرانا نام ہے. اب بنارس نہیں کہا جاتا ہے، اب وارانسی کہا جاتا ہے. پہلے پرانے دور میں اس کا نام تھا بنارس، اب بنارس کو بدل کر کے وارانسی کہا جاتا ہے. تو من بنارس الی دہلی کا معنی ہے بنارس سے دہلی تک. تو یہاں پر من کا بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور الی کا بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ ہم نے اس کو دہلی اور بنارس سے جوڑا ہے، ملایا ہے، لیکن صرف من اور الی سے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو آج کے لیے ہمارا یہ پہلا درس ہوا جس میں آپ نے یہ پڑھا کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی بولی کو لفظ کہا جاتا ہے. لفظ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محمل اور ایک ہوتا ہے موضوع. محمل جو بے معنی ہوتا ہے، موضوع جو با معنی ہوتا ہے. لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. اور پھر مفرد کے بارے میں بتایا گیا کہ مفرد جو ایک معنی کو ادا کرتا ہے اسی کا دوسرا نام ہے کلمہ. اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور تینوں کی مثالیں اور تعریف آپ نے پڑھی. آج کے لیے آپ کا درس اتنا ہی. مزید آگے کے دروس انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.